नस्तस्मा देवेशोरी ऋषा, ओ लोगों उसी से मांगो, उसी एक अल्लाह से मांगो, उसी एक भगवान से मांगो, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवेशोरी ऋषा, जर्रा बराबर भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये खुद कमजोर है, खुद लाचार है, मजबूर है, ये तुम्हें क्या देंगे? ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। आज कमजोर से मांग रहा है, आज कमजोरों से मांगा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां लोगों के दिलों के अंदर तौहीद की रोशनी डाली और आपने फरमाया लोगों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, बेटा बेटी देने वाला वही है, उसी से मांगो, उसी अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा करो। और ये भी अकीदा रखो कि अगर तुम्हें मौत आनी है तो दुनिया की तमाम ताकतें मिल जाए, तुम्हें उस मौत से बचा नहीं सकती है, तुम उस मौत से भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। दुनिया के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर तेरे पीछे लग जाए, तुम्हें बचाना चाहे, बचा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला अगर तुम्हें मारना चाहता है और अगर अल्लाह ताला तुम्हें बचाना चाहता है, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें मारना चाहे तो तुम्हें मार नहीं सकती है। यही अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए। आज मुसलमानों के दिलों के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा होना चाहिए। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, उस अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा करो। आज भी मुसलमानों अगर तुम जलील हो रुसवा हो तो मेरे भाइयों ये जिल्लत तेरी जिंदगी से जा सकती है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो, क्योंकि कुरान आज भी वही आयत आज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान चीख चीख करके कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मोमिनो तुम गम न करो, ऐ मोमिनो तुम अफसोस न करो, ऐ मोमिनो तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अंतुम लाऊन, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, सरबलंदी तुम्हारी रहेगी, शर्त ये कि मोमिन बन जाओ। इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन तो बनो, देखो तुम्हें हुकूमत हम देते हैं। आज मोमिन कहाँ है? अजान सुनने के बाद आप अपने मस्जिदों का जायजा लें। आपकी मस्जिदों के अंदर कितने लोग नमाजी हैं, जरा देखो। अपने गांव का जायजा ले, कितनी लड़कियां पर्दे में घूमा करती है। जरा अपने घरों का जायजा ले, कितने लोग आपके घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था इज़ा तबायातुम बिल-ईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़-ज़र'i व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िहु हत्ता तरजिउ दीनकुम हत्ता तरजिउ इला दीनकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लोगों सुनो, आई दुनिया के लोगों सुनो, इज़ा तबायातुम बिल-ईना, जब तुम सूदी कारोबार करने लगोगे, सूदी हराम खोरी, आज देख रहे हैं सूदी कारोबार बहुत ज्यादा है। सूदी कारोबार नहीं है, हर किसी के मोबाइल में ड्रीम 11 है और क्या 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 ऐप लगाया है, सोच रहा है 5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। सूदी कारोबार, हराम खोरी हमारी नस नस रग रग में बस गया है। हराम खोरी हमारे यहाँ। इज़ा तबायातुम बिल-ईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर, और जब तुम जानवरों में लग जाओगे, तेरी मोहब्बत जानवरों में हो जाएगी। आज देख रहे जानवरों के पीछे कितना दीवाना है, खेती बाड़ी जानवर, सिर्फ बस माल 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 माल, उसी के पीछे तुम लगे हुए हो। वअख़ज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़-ज़र'i, और तुम खेती से खुश हो जाओगे, खेतियां कर करके अपनी जिंदगी काटने लगोगे और उसी में मस्त रहोगे और अल्लाह की इबादत नहीं करोगे। व रज़ीतुम बिज़-ज़र'i व तरकतुमुल जिहाद, और तुम जब जिहाद को छोड़ दोगे, अल्लाह के राह में कोशिश करना छोड़ दोगे, तुम नमाज वगैरह ये तमाम चीजें तुम करना छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पर जिल्लत तारी कर देगा, जलील तुम्हें कर देगा, रुसवा तुम्हें कर देगा। ये जिल्लत तेरी जिंदगी से जाएगी नहीं उस वक्त तक जब तक कि तुम दीन पर
वापस ना जाओ जब तक कि तुम ओरिजिनल मुसलमान न बन जाओ। आज मुसलमान ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट मुसलमान है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, आई अब्दुल्ला इब्न उमर कुन फी दुनिया का गरीब औ आबिर सबील। आई अब्दुल्ला इब्न उमर सुनो, कुल फी दुनिया का गरीब। अपने नबी की हदीस सुन लो कुरसैर के लोगों, तेरे नबी ने ये जुमले कहे, तेरे नबी ने ये हदीसें कही है, और सिर्फ ये हदीसें किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, लिखे हुए नहीं है, बल्कि इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। तेरा नबी और हम सब के नबी कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से, आई अब्दुल्ला इब्न उमर कुन फी दुनिया का गरीब। आई अब्दुल्ला इब्न उमर दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया कि तुम अजनबी हो। अजनबी जानते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे किसी गांव से आए हैं, हमें को देखिए, हम आपकी नजर में, आप हालांकि आप मुझे जान रहे हैं, लेकिन आप हमारी नजर में अजनबी है, हम आपको जानते नहीं है। अगर हमें यहाँ से कटिहार होते हुए कहीं दिल्ली बम्बई जाना हो, तो हम कटिहार के अंदर जाएंगे स्टेशन में, तो अपने आप को अजनबी तसव्वुर करेंगे, अपने सामान की हिफाजत करेंगे, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे, बचाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अजनबियत का एहसास होना चाहिए। फरमाया, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, जब तुम दुनिया में रहो तो ऐसा लगे तुम अजनबी हो, तुम अजनबी हो और आबिरु सबील, या फिर मुसाफिर हो, मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो, या फिर अजनबी बन करके जिंदगी काटो, अजनबी बन करके जिंदगी काटो, मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो। और मुसाफिर जब अपने आप को समझोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दुनिया चंद साला जिंदगी है, आज नहीं तो कल ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ज्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंगें बनाने की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता आएगा और मुझे मार डालेगा, मेरी रूह निकल जाएगी, मेरा ये डेड बॉडी मेरे घर वाले कब्र में डाल देंगे, ये समाज वाले, ये मोहल्ले वाले, मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार मेरे बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग इसने बनाई है, इसको क्यों कर कब्र के अंदर डालो, इसने इतना कुछ पैसा जमा किया है, इसको कब्र में क्यों डाला जाए, इतना भी नहीं सोचेंगे। जिस बीवी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, वो बीवी भी तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। जिन बेटों के लिए तुम कमा रहे हो, ये बेटे तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे। इमाम कायनात फरमाते, आई अब्दुल्ला कुन फी दुनिया का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो, ऐसे रहो। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस हदीस के ऊपर अमल किया, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल मसा। इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। ऐ जवान लोगों, ऐ कुर्सील के नौजवान लड़कों और लड़कियों, तुम आज जवान हो, बुढ़ापे का इंतजार न करो, बुढ़ापे में नेक अमल करूंगा, नमाजें पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा, कुरान की तिलावत कर लूंगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुमसे बड़े बड़े जवान दुनिया में आए लेकिन अपने बुढ़ापे तक नहीं पहुंचे, वो अपने कब्र को चले गए। और कुरसैन के लोगों सुनो, इदाम सईता फला तंतज़िरिस सबा, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो कि कल इबादत कर लेंगे, परसों इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट हफ्ता से इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट महीने से इबादत कर लेंगे, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए, मुझे काम कर लेने दो। ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी बेवकूफी है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, और जब तुम सुबह कर लो, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का भी इंतजार न करो। जिंदगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, एक एक मिनट, एक एक लम्हा आपकी जिंदगी में बड़ा कीमती है। इस कीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद न करो। चौराहे में अपने मोबाइल में लग करके अपने जिंदगियों को बर्बाद न करो। कैरम बोर्ड खेलने में न लगो, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में अपनी जिंदगियों
کو برباد کرنے والوں سنو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ بس انجوائے مستی کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ذرا سوچئے اور تصور کیجئے حالات کیسے ہیں. ارے دے دیا جلسے میں دے دیا, بس دے دیں گے, کل دے دیں گے, پرسوں دے دیں گے, ابھی تو مال ہے اتنے دے دو. نہیں میرے بھائیوں, کیا پتا تم مر جاؤ دے نہ سکو, کیا پتا تم مر جاؤ اور اللہ کے راہ میں قربان نہ کر سکو. اس وجہ سے کل کا انتظار نہ کرو. یہ مدرسے جو تمہارے یہاں موجود ہے اس مدرسے کو آباد کر لو, شاید کہ یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اپنے پاکٹ میں پیسہ رکھے ہو, اس پاکٹ میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تم ضرور اپنے کام کے مطابق رکھو لیکن تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے میں جلدی کرو. نبی نے کبھی فرمایا تھا بادر بالاعمال فتنہ, اور لوگوں فتنے کی آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو, نیکیوں میں جلدی کر لو اس سے پہلے کہ تم فتنوں میں گر جاؤ. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ آدمی اپنے آگے بھی دیکھے گا فتنہ, پیچھے بھی دیکھے گا فتنہ, دائیں بھی دیکھے گا فتنہ اور بائیں بھی دیکھے گا فتنہ, چاروں طرف سے فتنے ہوں گے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے, اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ فتنے ہوں گے. صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر واقع ہوں گے. غور کیجئے میرے بھائیوں, یچتیو یوم ما نستسمعات بحوری رشا. ایک اللہ کی عبادت وہی دینے والا ہے, اس کے اوپر بھروسہ کر لو. بس حرام روزی نہ کماؤ, رزق حلال کماؤ, رزق حلال کماؤ, کیونکہ رزق حلال اگر تم کماؤ اور رزق حلال کماؤ, کھاؤ, اپنے بچوں کو بچیوں کو کھلاؤ, یہی رزق حلال اگر کھاؤ گے عبادت کرو گے تو قبول ہوگا. رزق حرام کمانے والوں اور اپنے رزق حرام سے اپنے بلڈنگیں بنانے والوں, بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو حرام خور ملیں گے اور غریبوں اور یتیموں کا پیسہ کھانے والے آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ دنیا کی نظر میں تو بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بڑے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں یہ بہت ہی زیادہ چھوٹے, بہت ہی زیادہ چھوٹے, اور اتنے چھوٹے کہ اگر وہ دعا مانگے, اگر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے پھر بھی ان کی دعائیں اللہ سنے گا نہیں. محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کے راہ میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں آتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہے اللہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی, اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اے اللہ میری یہ بات تو سن لے, اے اللہ میری یہ دعا سن لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعا کو اللہ کیسے سنے گا؟ مطعمو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا جس کا کھانا حرام کا, جس کا کپڑا حرام کا, جس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہو اور جس کا مکان حرام پیسوں سے بنایا گیا ہو. بتاؤ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ میرے بھائیوں اللہ پر جتنا توکل ہوگا اور اللہ کا ڈر جتنا اس کے دل کے اندر ہوگا, انسان حرام خوری سے اتنا ہی بچے گا. توحید جتنی زیادہ مضبوط ہوگی انسان اتنا ہی اپنے آپ کو برائیوں سے پاک صاف رکھے گا. تو اللہ کے نبی نے اس دور کے اندر برائیوں کو اس طریقے سے ختم کیا. زناکاری کو کس طرح ختم کیا معلوم ہے؟ ایک نوجوان آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس, امام احمد ابن حنبل نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے, اور وہ نوجوان آدمی کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ زنا کرنے کی اجازت؟ ہاں اللہ کے رسول. اے اللہ کے رسول میں اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. جب میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہوں, میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں, اس کے ہاتھ پکڑنے لگتا ہوں, اس کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں.
اے اللہ کے نبی مجھے پرمیشن چاہیے، اجازت چاہیے، اے اللہ کے نبی مجھے ہری جھنڈی دے دیجئے، مجھے یہ سند دے دیجئے کہ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو دیکھوں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اس کے ساتھ میں غلط کام کر لوں، مجھے کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جان رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جان رہا ہوں، آپ اگر اجازت دیں گے تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا سنو اے صحابی، اے نوجوان سن، اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو میری چند سوالوں کے جواب پہلے دو۔ کہا کیا دوں؟ بولی اللہ کے رسول آپ پہ سوالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تم کیا زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے میں کیسے برداشت کروں؟ تلوار لوں گا اور اس کی گردنیں اڑا دوں گا، اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے نہیں دوں گا، اس کو 2-4 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے میں رکھ دوں گا۔ کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو بتاؤ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بہن کو پکڑے چھیڑے، میری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو اللہ کے نبی میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، ایک پل تک میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا، اس کو زمین میں گاڑ کر کے پھینک دوں گا۔ کہا کہ اگر یہی معاملہ تیرے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، تیری چچی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری موسی کے ساتھ، تیری دیدی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہی کام کیا جائے جس چیز کی پرمیشن تم مانگ رہے ہو، کیا تمہارا ری ایکشن ہوگا بتاؤ؟ وہ کہتا اللہ کے نبی اگر میں جان لوں میرے رشتہ دار کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو چھیڑا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ لگایا ہے، اس کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ یہی کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان سنو اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، کہاں تم یہاں سے نکلو، کہاں تم کسی لڑکی کو خوبصورت لڑکی کو دیکھو، بولا ہاں، تم اس کو پکڑو گے، بولا ہاں، اس کے ساتھ تم غلط کام کرو گے، بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ لڑکی بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کے رشتہ دار ہوگی، جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے؟ نبی کا انداز ذرا دیکھیے، زنا سے روکنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو اور ذرا دیکھو آپ نے کس انداز سے اس کو سمجھایا۔ فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میرے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ زناکاری سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے۔ آپ نے اپنے دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا مانگی، نظریں آسمان کی طرف کی اور آپ نے دعا مانگی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس نوجوان کے سامنے کئی خوبصورت لڑکیاں آئی، لیکن اس نوجوان نے کبھی بھی پلٹ کر کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ غور کرو میرے بھائیو، جو راستہ تم اپنا رہے ہو اور جن لڑکیوں کے پیچھے تم جلسوں میں بھاگتے ہو اور دوسری بہنوں کی پر نسلیں دوڑاتے ہو، کبھی کبھی سوچ لو میری بہن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میری رشتہ داریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔
جب تمہاری ذہن کے اندر یہ بات آئے گی تو میرے بھائیو تم بھی زنا سے روکو گے. اور یہ سوچو چلو یہاں کے لوگ نہ جانے اور میں یہ کام کر بیٹھوں, اور یہ سوچو میری بہن ہی نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے بھائیو رب کی ذات تو زندہ ہے, وہ تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا اور تیری زندگی کا حساب و کتاب کرے گا. اس اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ وہ یزکیہم, وہ نبی تم کو پاک صاف کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے, کئی برائیوں سے پاک کیا. شراب کی لت اتنی زیادہ تھی عرب کی سرزمین کے اندر, شراب کے بغیر کوئی نہیں رہ پاتے تھے. ابھی موبائل کے اوپر پابندی لگا دو, کوئی موبائل نہیں چلائے گا. اے مولوی صاحب اپنے بھاشن اپنے پاس رکھ, ہم بیوی چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ موبائل کے بغیر آدمی رہ نہیں پا رہا ہے, موبائل چاہیے. ایک بیٹے نے تو اپنے باپ سے کہا مجھے موبائل دلاؤ, باپ نے کہا بھی پڑھ, موبائل بھی دے دیں گے تو برباد ہو جائے گا. اچھا, رات میں اس نے چھری لی, تلوار چاقو لیا بیٹے نے, اور اپنے باپ کی گردن کے اوپر وہ چاقو مار دیا, چھری چلا دی, گردن الگ کر دی. آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے, یہ موبائل آج تو وقت کا قاتل بن چکا ہے. آج یہ موبائل اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. اگر میں کہہ دوں موبائل کوئی نہیں چلائے گا حرام ہے, اس مولانا کو مت بلاؤ, اگر میں بول دوں موبائل چلاؤ سب کچھ جائز ہے, تو میرے بھائی ہاں موبائل موبائل ہے. آج موبائل کے بغیر کوئی جی نہیں پا رہا ہے, اتنا نشہ اس کے اندر آ گیا ہے. یہ ایسی نشہ ہے کہ موبائل چلا رہا ہے, آزان ہو رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, سامنے سے باپ آ رہا ہے, کوئی فکر نہیں, بھائی گزر رہا, بہن گزر رہی ہے, کوئی ٹینشن. ایسا لگا ہوا ہے میرے بھائیوں, اتنا زیادہ موبائل سے چپکا رہتا ہے. اس دور کے اندر نبی اکرم کے زمانے میں لوگ شراب سے ایسی چپکے رہا کرتے تھے, بس شراب شراب شراب, صبح شام شراب شراب شراب, اتنا زیادہ پیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اچانک شراب کے اوپر پابندی نہیں لگائی. یسألونک عن الخمر والمیسر, پوچھا گیا شراب اور جوے کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ نے یہ نہیں کہا حرام ہے, بہت بری چیز ہے, صرف اتنا فرمایا قل فیہما اثم کبیر, برا ہے, اس کے اندر فائدے کم نقصان زیادہ ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, ہاں کچھ فائدہ تو ضرور ہے لیکن نقصان بہت ہی زیادہ ہے. آپ نے اس طریقے سے آپ نے فرمایا, قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا. ایک ہی مرتبہ شراب کو حرام نہیں کیا, بلکہ دوسرے مرتبہ آپ نے شراب کے تعلق سے یہ فرمایا, کیونکہ آپ جانتے تھے لوگوں کا دل شراب سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے. قرآن کی دوسری آیت اتری, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اور لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم شراب کی, جب تم نشے کی حالت میں ہو. شراب پی لو تو نماز کے قریب مت جاؤ, کیونکہ کتنی نمازیں تم نے پڑھی تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب تم شراب پی لو گے تو نماز کے قریب مت جانا. لوگ شراب دھیرے دھیرے کم کرنے لگے, کیونکہ شراب پیتے تھے ان کو لگتا تھا کہ میں نشے میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں گا. اب اسی وقت شراب پی, رات میں پی لیا, اب صبح تک تو نشہ ٹوٹ ہی جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. نماز پڑھ کر کے آئے, پھر شراب پی لی, اس کے بعد ظہر تک نشہ چلا جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, پھر ظہر کی نماز پڑھ لی. اب ظہر کے بعد نہیں پیتا تھا, ابھی تو فوراً عصر کی نماز ہو جائے گی, عصر کے بعد مغرب تک نہیں پیتا تھا. دھیرے دھیرے شراب سے چھوٹنے لگے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت اترے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان, قرآن کی آیت اتری تو ایک صحابی, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ کی اجازت سے. آپ نے فرمایا لوگوں سے اب بتا دو شراب حرام, کوئی شراب نہ پیے, کیونکہ شراب پینے والا بڑا گنہگار ہوگا. جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. شراب پینے والا اگر شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم کے اندر جائے گا. آپ نے باقاعدہ اس میسنجر سے اعلان کرنے والے سے کہا, جاؤ کہہ دو شراب حرام کر دی گئی ہے. وہ آدمی
دوڑتا ہوا مدینہ کی سرزمین کے اندر اعلان کرتا لوگوں سنو، شراب تمہارے پر حرام کر دی گئی ہے، تم شراب نہ پیو۔ حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، ان کے کانوں کے اندر بھی آواز آئی، ان لوگوں شراب مت پیو، جناب محمد رسول اللہ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا شراب کو اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہوئے، شراب کی بوتل کو اور شراب کے گلاس کو، بھرے ہوئے گلاس کو، نبی اکرم کی آواز آئی، فوراً زمین میں پھینک دیا۔ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ چلو شراب اتنا پی لو جتنا گلاس میں موجود ہے، شراب پھینک دی اور شراب پینا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیو، نبی کی بات آئی، فوراً آمنا وصدق نہ کہہ دیا، اور اللہ کے نبی کی اس بات کے اوپر اتنا یقین کیا کہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ شراب نہ پی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان میں برائیوں کو ختم کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کیا، پاک صاف کیا۔ آج ہمارے یہاں کیسے ختم ہوگا یہ برائیاں، کیسے ختم ہوں گی؟ کبھی آپ سوچتے ہیں؟ حالانکہ معلوم ہے لا نبی بعدی، اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی رسول کوئی پیغمبر رشی منی دنیا کے اندر اب آنے والا نہیں ہے۔ ہماری لڑکیوں کے اندر یہ سدھار کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہماری لڑکیاں میک اپ کر کے جو چلا کرتی ہیں سڑکوں کے اندر، گلیوں کے اندر، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے، اپنے چوڑیوں کی کھنک سناتے ہوئے، اپنے بال کو لہراتے ہوئے اور اپنے جسم کی خوبصورتیاں دکھاتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے راستوں میں چلنے والی، یہ بتاؤ تم کس انتظار میں ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ دنیا کے اندر اور بھی نبی آئیں گے، ہم اس نبی کے بات کے اوپر یقین کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں، اب کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر میرے بعد نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، میں لاسٹ نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ان لڑکیوں کو کون سی میں مثالیں سمجھاؤں؟ محمد رسول اللہ نے جب فرمایا او لڑکیوں تم راستے میں چلو تو ایسے چلو، جس طریقے سے ایسے چلو، بیچ میں نہ چلو بلکہ راستوں کے کنارے کنارے، دیواروں سے سٹ سٹ کر کے چلو، دیواروں کے قریب قریب میں چلو، بیچ راستے میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کی ان عورتوں کے کانوں کے اندر جب یہ آواز گئی، لڑکیاں اتنی زیادہ راستوں سے ہٹ ہٹ کے چلنے لگی، دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ سٹ کے چلنے لگی کہ بعض صحابیات کے کپڑے پھٹنے لگے۔ آج ذرا جلسوں کے اندر آپ دیکھیے، جلسے میں چلیے بیچ میں ہی چلے گی، کنارے نہیں، آپ کنارے چلیے مولوی صاحب، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حالات ہے اپنے سماج کا میرے بھائیوں، غور کیجیے آپ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی آئے لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، برائیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہاں برائیوں سے پاک صاف ہونا ہو تو سنو، نماز کی پابندی کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے برائیوں سے روک دے گی۔ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں پاک کر دے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ آج ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، مؤذن کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، ہم اپنے گھروں کو اور بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری لڑکیاں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری یہ نوجوان نسل نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس آئی ایم مسلم، آئی ایم اہل حدیث، آئی ایم مسلم، بس اتنا جانتی ہے۔ یہ قوم صرف اپنے آپ کو مسلمان گردان رہی ہے، لیکن مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے مطابق زندگی گزارنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رسول اللہ وصفۃ حسنہ، آئے لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اپنی نبی کی زندگی دیکھو، آپ نے نماز سے اتنی زیادہ محبت کی، اتنی زیادہ نماز سے محبت تھی محمد رسول اللہ کو، وہ جانتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں یہ نماز ایسی ہے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے تمہیں اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم اس نماز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں اس نماز، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ نماز سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ سب کچھ چھوڑنا گوارا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں؟ جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے برائیوں کو اپنی زندگی سے، لوگوں کے درمیان کی زندگیوں سے آپ نے ختم کیا اور مثالی سماج بنا کر کے رکھ دیا۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود آپ کے اگل بغل میں جلسے ہر دن ہو رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بس سن کے رہ جاتے ہیں۔ بس مولوی صاحب ہم سننے کے لیے آتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ یہ تو عمل کرنا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کا کام ہے۔ ہم تو جوان ہیں، ہم تو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے نماز نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، سوچئے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، کتنے بدتر۔ جناب محمد رسول اللہ کے دور میں اگر آپ نے کسی جوان سے صرف اتنا کہہ دیا لو کان یصلی باللیل، آپ نے ایک نوجوان جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے صرف اتنا کہا تھا اے عبداللہ